अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक, मैं हूं मारिया मेमन। हफ्ते भर की खास खबरों, मुल्की और गैर मुल्की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल, गवर्नेंस के मसाइल पर आज के दिन हम इफ्तिखार अहमद का तज्जिया लेते हैं। इफ्तिखार साहब, आगाज करेंगे इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, ऑपरेशन ज़रब आज़म। हमारे जवान वहां पर नॉर्थ वजीरिस्तान में सामने लड़ रहे हैं। जो वहां पे तालिबान है, दे ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ देम। गुड तालिबान और बैड तालिबान, इस दफा कोई तफरीक नहीं होगी, ये कहा है SPR ने। तो ये एक अच्छी है कि फाइनली कौम इकट्ठी होकर इस खतरे से बाहर निकलने के ये सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत से दोस्तों को दुख होगा, अफसोस होगा। वो तो बेच ही रहे थे पिछले कई सालों से कि अच्छे तालिबान हैं, बुरे तालिबान हैं। ऐसे तालिबान हैं जो हमारे मुफाद में हैं और वो हमें सस्ते पड़ते हैं। तो शुक्र है ये मामला ख़त्म हुआ। मेरे कई जो साथी दोस्त हैं सहाफ़ी, उनको भी नुकसान होगा क्योंकि हम सहाफ़ी तकसीम हो गए थे। कुछ सहाफ़ी अच्छे तालिबान के हामी थे, कुछ बुरे तालिबान के हामी थे। कुछ बुरे तालिबान को बचा रहे थे, कुछ अच्छे तालिबान को बचा रहे थे। ये मामला बहुत ख़राब हो गया था। देखो मारिया, रियासत की रिट को जो भी चैलेंज करे वो बुरा है। जो शख्स हथियार को उठा लेता है, लोगों को यरगमाल बनाता है, भत्ता वसूल करता है, वो अच्छा हो सकता ही नहीं। ना उसका कोई मजहब होता है, ना उसकी कोई बरादरी होती है। वो एक दहशतगर्द होता है। दहशतगर्द दाढ़ी वाले भी हो सकते हैं, दहशतगर्द बगैर दाढ़ी वाले भी हो सकते हैं। बुरे लोग बुरे ही होते हैं, आप उनको अच्छा नाम नहीं दे सकते। ये जो वजीरिस्तान है, ये मेरे मुल्क का हिस्सा है, ये मेरी धरती है। ये कह देना यहाँ पे कोई दाखिल नहीं हो सकता कि रवायात इजाज़त नहीं देती, ये गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह मियाँ का कि इस बात की समझ आ गई। डायलॉग ज़रूरी था। मैं डायलॉग के शुरू दिन से मुखालिफ था, लेकिन मुझे कन्विंस किया गया मेरे दोस्तों ने, उन सहाफ़ियों ने जो प्रो तालिबान थे, कि आप ज़्यादती करना चाह रहे हैं, आप अमेरिका के एजेंट हैं, आप अमेरिका के दलाल हैं, आप अमेरिका से पैसे लेते हैं, इसलिए आप मारना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो इनकी बात मैं मानने लेता हूँ। मान ली। फिर क्या हुआ? फिर हमारे फौजियों के साथ जो सलूक हुआ दुनिया ने टेलीविजन पे देखा। लेकिन इसका मतलब है कि रियासत ने भी अपनी पॉलिसी चेंज की। देखो, रियासत को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, और अगर रियासत ने पॉलिसी ऐसे वक्ती तौर पे चेंज की है तो फिर रियासत मार खाएगी। रियासत को सिर्फ और सिर्फ आइन के ताबे जो लोग हम भर्ती करते हैं फौज में या कांस्टेबलरी में या रेंजर में या पुलिस में, सिर्फ उन्हीं पर एतमाद करना चाहिए। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर कभी भी काबिल एतबार नहीं हो सकते। और हमें जितनी जल्दी हम ये बात सीख जाएं, समझ जाएं, उतनी जल्दी हमारे लिए भी बेहतर है, इस मुल्क के लिए भी बेहतर है, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। सो मेरे लिए आज ये खुशी का मौका है कि रियासत के एक अदारे के ISPR ने कहा कि हम अब बैड और गुड के मामले में नहीं हैं, हम सबको लेंगे। इवन हक्कानी नेटवर्क के बारे में भी उन्होंने बात की। इसी तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हम कैमरे की आंख से देख रहे हैं कि लोग घंटों सफर करके IDPs अब शहरों का रुख कर रहे हैं। रियासत की अगर रेट कायम करनी थी तो हुकूमत की तैयारी नहीं थी कि इनको यहाँ पे आबाद करने के लिए दोबारा कैंप्स प्रॉपर बनाए जाते। अब लग रहा है कि आखिरी वक्त में सब कुछ जोड़ा जा रहा है। आपके इतराज़ सर आंखों, इस इतराज़ होना ही था। सवात के मामले में भी ये इतराज़ हुआ था, और एक ख़ास तौर पर फ्रेज़ इस्तेमाल की जा रही थी कि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों को तपती दोपहरों में ला के बैठा दिया। कोई रियासत नहीं चाहती कि उसके शहरी बेचारे दर बदर हों। वो अपना सामान अपने कंधों पर उठा के, अपने गधों पे उठा के, अपनी गाड़ियों पे उठा के, अपने ट्रकों पे उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हों। किसी को पसंद नहीं है। मेरे बहन भाई हों, मेरे माँ बाप हों, मेरी फैमिली हो, तो मुझे अंदर से दुख होगा। लेकिन ये तो भी सोचो कभी कि क्या इन लोगों ने कोई गलती नहीं की? क्या इन लोगों ने साल हा साल से उनको पनाह नहीं दी हुई थी? क्या इनके लिए आसान तरीक़ाकार ये नहीं था कि उनकी निशानदेही बहुत पहले कर देते? ये तो इस्तेमाल हुए हैं शील्ड के तौर पे, इंसानी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल होते रहे हैं, और हुकूमत ने इनको बहुत मौका दिया, ऐलान किए
کہ آپ علاقہ چھوڑ جائیں. اب اگلا سوال جو آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ علاقہ چھوڑ رہے تھے تو ہم تیار تھے ان کو ٹینٹوں میں رکھنے کے لیے. چاروں صوبے ایک پیج پہ نہیں تھے, ہر صوبوں کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا تھا. عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے کہ وہ ان کو نہیں بتایا گیا تھا, ان کے صوبے پہ سب سے زیادہ وہاں پہ انفلکس آنا تھا. میں ویسے عمران صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جب سے مجھے اتنی گالیاں پڑی ہیں ان کی وجہ سے, اور آج میں نے پھر کوئی بات کی تو شام پھر ٹویٹر پہ مجھے وہ گالی پڑے گی اور اس نسل کی گالی پڑے گی کہ میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ڈکشنری میں وہ ہے ہی نہیں ہے. میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. چلیں, پنجاب نے انیشیٹو لیا, سندھ میں بھی تحفظات تھے, وہاں پر آنے سے پہلے لوگوں کو روکا گیا. دو وجوہات ہیں. دیکھو, ایک آپ ماس مائگریشن مت کرواؤ. اگر آپ چاہتے ہو کہ اتنے لاکھ لوگ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلے جائیں تو وہاں پہ ریزرویشنز ہیں کہ وہاں کی جو ڈیموگرافک سچویشن ہے وہ بدل جاتی ہے. اس خدشے کا اظہار بلوچستان میں اس وقت ہوا جب گوادر کی بات کی جا رہی تھی, تو ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کی اس بات میں بہت وزن ہے. تیاری کیا تھی؟ کیمپس کیوں نہیں تیار تھے؟ ہاسپٹل کیوں نہیں تیار تھے؟ کیا ایمرجنسی کے لیے تیاری کی گئی؟ یہ بات آپ کی بہت ویلڈ ہے. ہم نے دیکھا, اور میرے جیسے آدمی نے بھی کہا کہ ہم اپنے حصے کے پیسے دیتے ہیں. کیا جواب آیا؟ جواب یہ آیا کہ آپ ہمیں بھکاری سمجھتے ہو. نہیں جناب, کس نے کہا ہم آپ کو بھکاری سمجھتے ہیں؟ میں اپنے بھائی کو, اپنے خالہ زاد بھائی کو, اپنے پھپھی زاد بھائی کو, اپنا چچیرے کو اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو بھکاری نہیں سمجھتا. اس کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں کر رہا ہوں. اب آج پرائم منسٹر نے کچھ فیصلے کیے ہیں, پرائم منسٹر وہاں پہ گئے ہیں. اور اگر ہم بریک سے واپس آ کر اس کی پوری ڈیٹیل لیں, پھر میرے کچھ اور سوالات بھی ہیں کہ کیا سارے معاملے میں سیاست بھی کی جا رہی ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. افتخار صاحب, ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہمارے سامنے کھڑا ہے, ان آئی ڈی پیز کی بات کاری کرنی ہے, لیکن اس موقع پہ بھی لگتا یوں ہے جیسے سب سیاست کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی عمران خان کو کہ ساتھ چلے ان کے, انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نہیں جا سکتا. جلسہ تھا ان کا, فیئر انف. نہیں, یہ بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں جا چکا ہوں, میں ہو آیا ہوں, میں پھر جاؤں گا, میں ان میں سے ہوں. ساتھ جانے میں ان کو اعتراض تھا. ساتھ جانے میں شاید اعتراض ہو کہ وہ تو کہتے تھے یہ جائیں گے نہیں, تو سیاست تو کہتے تھے کہ وزیر اعظم بنو جائے گا نہیں. سیاست ہی ہوئی نا پھر. بھائی کس کی سیاست کر رہے ہو, کس لیے کر رہے ہو؟ ان لوگوں کے لیے. دیکھو, سیاست آدمی کیوں کرتے ہیں؟ عوام کی خدمت کے لیے. خدمت تو یہ ہے نا کہ بھائی جاؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو, ان کی مدد کرو, ان کو پانی دو, ان کو راشن دو, ان کو چھت دو, ان کو خیمہ دو, ان کو دوائی دو, ان کو ٹرانسپورٹ دو, ان کی مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو. یہ تو ہو نا, یہ ہے مدد. سیاست کر رہے ہو نا. اگر آج مدد کرو گے ممکن کل تمہیں ووٹ دے دیں. چلو میں سیاست مانے, تو یہ سیاست نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیا رویہ ہے. دیکھو, اب پرائم منسٹر گئے ہیں, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ رمضان پیکج میں ہر خاندان کو 40,000 روپے انہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور ایک فکرہ بڑا اہم بولا ہے, یہ احسان نہیں, حکومت کی ذمہ داری ہے. بات یہ اگر ہم اس سوچ سے جائیں تو یہ ہمارا فرض ہے, کوئی احسان نہیں ہے. کہہ رہے تھے رائل شریف کہیں اور ہے, نواز شریف کہیں اور ہے, بس آج گئے اور کل گئے. بھائی فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا آج گئے اور کل گئے. مجھے تو نظر آ رہا ہے اکٹھے پھر رہے ہیں, اکٹھے جا رہے ہیں. ایک آپریشن ہوا ہے, پوری سپورٹ کی ہے نواز شریف نے, ساتھ کھڑا ہے وہاں پہ جا کے. آئی ڈی پیز جو ہیں, اور میں ان کو جو لوگ کہتے ہیں نا ان کے بارے میں پناہ گزین, مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے ترجمے پر, افسوس ہوتا ہے. کوئی شخص اپنے ملک کے اندر پناہ گزین نہیں ہو سکتا. اپنا گھر چھوڑ کے بھی پناہ گزین نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز ہیں. وقتی طور پر بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے, فلڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے, زلزلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو میں وہ جو میرے دانشور دوست یہ لفظ بول رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا یہ لفظ مت استعمال کرو, یہ غیر مناسب لفظ ہے. بات لفظوں کی آ رہی ہے تو میں ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. کل پرائم منسٹر نوجوانوں کو پیسے دے رہے تھے, ایک جگہ پہ پھنس گئے. کہنے گے کہ مجھے کہا گیا کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں تو یہ بڑا ڈینجرس کام ہے. تو کہنے گے میرا خیال ہے ڈینجرس لفظ صحیح نہیں ہے. پیچھے مڑ کے پوچھا کہ کیا لفظ اور ہو سکتا ہے؟ رسک. کہتے ہیں رسک بھی نہیں, رسک کا کیا مطلب ہوا؟ تو میں نے آپ سے بھی بات کی اور اپنے میں نے پروڈیوسر سے بھی بات کی کہ بھی مجھے بھی بتاؤ ڈینجر اور رسک میں کیا فرق ہے. آپ نے کہا رسک بائی چوائس ہے اور جو ڈینجر ہے وہ بائی چوائس نہیں ہے.
تو میاں صاحب بائک چوائس آپ نے پیسے دیے ہیں, یہ رسک ہے, یہ آپ نے ڈینجرس کام نہیں کیا. چلے کلیریفائی ہو گیا. جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اس پوری صورتحال سے انالائز کیا ہے کہ حکومت اور فوج سیم پیج پہ کھڑی ہے, تو پھر جب یہ بیانات سامنے آتے ہیں 2014 انقلاب کا سال ہوگا, طاہر القادری صاحب ایک بہت بڑی ویو لے کے آگے بڑھتے ہیں, پھر بھی کیا حکومت کو خطرہ نہیں؟ دیکھو میں ایک بات بڑی سنجیدگی سے کرنا چاہوں گا. انقلاب تبدیلی کا نام ہے جو خون سے آتی ہے. 10-15 لوگوں کے خون سے نہیں آئے گی, ہزارہ لوگ اس میں ہوں گے. فرانس میں تو یہ ہو گیا تھا کہ ایک ٹوکری رکھی ہوتی تھی اور ایک گلوٹین آتی تھی, وہ ایک تیز دھار آلہ آتا تھا, آپ کو لٹا دیا جاتا تھا, کھڑک آپ کی گردن جا کے ٹوکری میں پڑ جاتی تھی. بنیاد کیا تھی جو سننے میں آئی ہے, جو پڑھنے میں آتی ہے, کہ جن لوگوں کے ہاتھ نرم تھے ان کو کہا جاتا تھا یہ محنت کش نہیں ہے, وہ فارغ کر دو. چیلنج, فقیر غریب سارے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے انقلاب لایا. پھر کیا ہوا؟ نیپولین پونا پارٹ کے عرصے تک کیا ہوا وہاں پہ؟ روس کا انقلاب ہے, وہ ہے مزدوروں کا انقلاب, کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کا انقلاب, وہاں کے سرمایہ داروں کے خلاف آرگنائزڈ. ہر کارخانے میں ان کی یونین, ان کی بیٹھک, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کو کتابیں پڑھائی جاتی تھی, ان کو آ کے لیکچر دیے جاتے تھے. پھر وہ انقلاب آیا. چائنا کا انقلاب کسانوں کا انقلاب ہے, روس کا انقلاب مزدوروں کا انقلاب ہے, فرانس کا انقلاب بھکاری غریبوں لچوں لفنگوں کا انقلاب ہے, چائنا کا انقلاب کسانوں کا انقلاب ہے. لیکن فلسفہ تھا. روس میں فلسفہ, فرانس میں فلسفہ نہیں تھا, اس لیے انارکی بہت عرصہ رہی. روس میں فلسفہ تھا, انہوں نے حکومت لی اور پھر چلانے کی کوشش کی. چائنا میں بھی ایسا ہوا. کیا پیراشوٹ انقلاب اس کو کہا جائے گا؟ اس انقلاب کو مجھے نہیں پتا. دیکھیں جی, ایک انقلاب ایران کا بھی ہے, وہ اس موجودہ صدی کا. خمینی صاحب نے تربیت دی, باہر بیٹھ کے تربیت دی, آرگنائز کیا, لوگ تیار ہوئے, ذہنی طور پہ لوگ تیار ہوئے, لوگ سڑک پر آ گئے اور لوگوں نے فوجیوں کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. طاہر القادری صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ جب لاہور کے ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو فوج ان کا استقبال کرنے کے لیے ساتھ کھڑی ہوگی اور فوج ان کو لے کے چل پڑے گی, اور ان کے ساتھی ساری جگہ سے ٹیکسلا, پنڈی, گجر خان سے سڑک پہ آتے جائیں گے جی ٹی روڈ پہ, اور قاضی صاحب بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے اور ساتھ فوج ہوگی, اور پھر فوج کے جوان بھی اپنی ٹوپیاں لہرانی شروع کر دیں گے اور ان کا جھنڈا لہرانا شروع. انہوں نے کوئی فلم دیکھی ہوگی ایسے ایک انقلاب کی. ایسے انقلاب نہیں آتا, اور انقلاب لانے والے کبھی بھی آرمرڈ گاڑیوں میں نہیں بیٹھتے. انقلاب لانے والے کبھی بھی ایئر کنڈیشن بنکرز میں نہیں بیٹھتے, اور انقلاب لانے والے دھمکیاں نہیں دیتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کسی سال انقلاب آ جائے گا. بھائی کیسے آ جائے گا؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھو, اگر پاکستان میں انقلاب کے نام پر کوئی ایڈونچرزم کیا گیا, اس ایڈونچرزم کے نتیجے میں انارکی آئے گی, اور بعد ازاں وہ انارکی پاکستان کے جو مذہبی صورتحال ہے, جو یہاں پہ نظریاتی صورتحال ہے, اس کی بنا پہ بہت بڑے فسادات میں بدل سکتی ہے. یہ ملک شام بن سکتا ہے, یہ ملک لبنان بن سکتا ہے, یہ ملک عراق بن سکتا ہے. تو کسی بھی ایسے ایڈونچر کرنے والے کو یہ ہمیں قبول کرنا چاہیے. جمہوریت میں آئیں, ان کا یہ پروگرام ہے, میں دیکھ رہا تھا, خاصا بڑا ان کا پروگرام انقلاب کا ہے, وہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے. آپ آئیں, یہ پروگرام ان کا میں نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کام کریں, جائیں یونین کونسلوں میں جائیں, اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں, لوگوں کو تیار کریں. اب لوکل باڈیز کے الیکشن آئیں گے, اس میں حصہ لیں. کہنا کہ انقلاب اب الیکشن کے ذریعے ہی آئے گا, اور انتظار کریں تب تک. بالکل. دیکھو ماریا, یہ مذاق نہ سمجھو. اگر کوئی, دیکھو انقلاب کے لیے قیادت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سینٹرل لیڈرشپ چاہیے. یہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ انقلاب لے آئے. اگر انقلاب آنا ہے تو پورے صوبوں کی جو لیڈرشپ ہے, پورے صوبوں کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اس پولٹ بیورو میں, اس اتھارٹی میں, اس گروپ میں جو انقلاب لانا چاہتا ہے. اس میں شیعہ, سنی, دیوبندی, وہابی سب ہوں, اس میں سندھی, پنجابی, پٹھان, پختون سب ہوں, اس میں برو زبان بولنے والے بھی ہوں, اس میں ہندکو زبان بولنے والے. وہ گروپ اگر ایسا کام کرے تو پھر شاید کامیابی ہو. اور اگر اس طرح نہیں ہوگا
تو پھر یہ انقلاب انارکی میں بدل جائے گا اور انارکی سے اس فیڈریشن کو بہت برا نقصان ہوگا. اس لیے میں اس سے ڈرتا ہوں, ورنہ میں تو خود بہت بڑا انقلابی رہا ہوں. افتخار صاحب یہاں بریک لیں گے. سیاسی تو ہم نے مسائل پر بات کی ہے, اب کچھ گورننس سے ریلیٹڈ مسائل پر بات ہو جائے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. افتخار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کی کوئی صورتحال آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن عوام کے دل کی آواز یہی ہے. آپ کس سے پوچھیں نا لوگوں کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم انقلاب چاہیے, ہم چاہتے ہیں تبدیل ہو جائے سسٹم. میں پھر ان لوگوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہوتا پھر کیا ہے. انقلاب فرانس 1799, بادشاہ لوئس کا تختہ الٹ دیا گیا, اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. 1 لاکھ افراد مارے گئے. انقلاب روس 1917, 5 سے 9 لاکھ افراد مارے گئے. انقلاب چین 1949, 10,000 کلومیٹر پیدل مارچ ہوا. 10 سے 23 لاکھ افراد اس مارچ میں مارے گئے, بھوک سے, ننگ سے, بارش سے, موسم سے, چیزوں کے نہ ملنے سے. تو ٹھیک ہے, اگر پاکستان کی قوم تیار ہے تو صحیح ہے. پھر 1979 کا جو ایران کا انقلاب ہے 60,000 سے زیادہ افراد مارے گئے. اگر پاکستان کے لوگ یہ قربانی دینے کو تیار ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں, مقصد بڑا واضح ہونا چاہیے, قیادت بڑی کلیئر ہونی چاہیے, کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اگر کنفیوژن ہوگا, انارکی ہوگی, فیڈریشن جائے گی, ہم آپس میں لڑ مریں گے, مذہبی طور پہ لڑ مریں گے, زبان کی بنا پہ لڑ مریں گے, برادری کی بنا پہ لڑ مریں گے. میرے خدشات یہ ہیں. یقیناً عوام میں سے کوئی نہیں چاہتا ہوگا. اچھا افتخار صاحب, ایک مجھے لگتا ہے کہ خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اخبار میں تواتر سے اس طرح خبریں آ رہی ہیں, لگتا ہے پاکستان اور بھارت نے مقابلہ لگایا ہوا ہے. زیادتی کا کیس ہوا لیا میں, اس خاتون کو درخت سے ٹانگ دیا گیا. اس سے پہلے بھارت میں واقعہ سامنے آیا تھا, 2 بچیاں ٹانگ دی گئی. جی, پھر ایک جو لڑکی ہے اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اس کو لگتا تھا اس کو انصاف نہیں ملے گا, سوسائٹی کا پریشر بھی تھا. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ادھر جائیں گے, لیکن جب کوئی اس طرح لڑکی خودکشی کر لے گی پھر ہی انتظامیہ جاگے گی. میں ایک بات کہوں, اجتماعی سزاؤں کا وقت آ رہا ہے. اگر ایک علاقے میں, ایک محلے میں, ایک گاؤں میں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر اجتماعی سزا ہونی چاہیے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ ایویڈنس آتی ہے, نہ لوگ سامنے آتے ہیں. اگر ایویڈنس آ جاتی ہے تو عدالتی نظام ہمارا اچھا نہیں. سال گزرتے ہیں. پچھلے 5 سال میں ریپ کے کیسز میں ایک بھی آدمی کو سزا نہیں ہوئی. تو کون دے گا اجتماعی سزا؟ کیا طریقہ اجتماعی سزا پھر وہیں پہ ہوگا نا فیصلہ, وہیں پہ پنچایت بنائے. ایک بات یاد رکھنا, ہم جانتے سب ہوتے ہیں کہ بدماشی کس نے کی ہے, تو ایک اجتماعی ڈیسیژن کر لینا کہ یہ سزا ہونی ہے اور سزا دی جائے. کئی سزاؤں کے خلاف ہوں میں, مثلا میں اجتماعی سزاؤں کے خلاف ہوں. جب کسی ٹرائبل علاقے میں ایک برادری میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے قتل کے معاملے میں اتنے پیسے دے دو, تو میں خلاف ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ نہیں, یہ تو بڑی جاگیردارانہ سوچ ہے. لیکن جب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں اور روزانہ دیکھتا ہوں اور تواتر سے سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور سزا نہیں ہوتی ہے, تو پھر میں سوچتا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. پھر یہی ہے نا, دیکھیے اگر میرے محلے میں کیسی واردات ہو جاتی ہے تو اس محلے کے لوگوں کو اجتماعی سزا بھگتنی ہوگی. ضروری نہیں ہم ان ساروں کو پھانسی لگا دیں یا ساروں کو کوڑے مارنے شروع کر دیں یا ساروں کو ہم ان سے کہیں گے جی آپ ہمیں مجرم دیں اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, انصاف کے لیے عدالت میں چلیں اور بیان دیں اور بھاگنا نہیں ہے, تو شاید یہ ہو جائے. ایک بات. دوسرا, ایک اور بہت خرابی آ رہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو سامنے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور میں لڑکیوں سے خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی بات کو غور سے سنیں. جو ہدایت وہ کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو بہت آزاد نہ بنائیں, کیونکہ سوسائٹی میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں, ہندوستان میں جیسے آپ نے کہا, ایون بہت مہذب معاشروں کے اندر یہ بھیڑیے جو ہیں یہ اس تلاش امریکہ میں بہت بڑا مسئلہ, نیو یارک میں بہت بڑا مسئلہ ہے, بھیڑیے اس تلاش میں ہوتے ہیں. تو میں بچیوں سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی جو ہدایت ہے اس پہ بھی عمل کریں. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ سوسائٹی کو بھی اب رسپانس کرنا چاہیے کہ سوسائٹی کو خود نہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ذبح کر دیں, جس طرح کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں چور کو پکڑ لیتے ہیں وہیں پہ جان سے مار دیتے ہیں. نہ ہو,
اجتماعی طور پہ فیصلہ کریں، جو ملزم ہیں اس کی نشاندہی کریں، واقعے کی نشاندہی کریں، کیسے ہوا، کس نے دیکھا، کب ہوا، آگے آئیں اور وٹنس کریں. ٹھیک ہے افتخار صاحب، ایک اور خبر جو نظر سے گزری، بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پہ جو خون دینے کی روایت ہے، جیالے دیتے، ایک تو کم خون دیا گیا پچھلے سالوں کے مطابق کے مقابلے میں، 1200 بوتلیں ڈسکارڈ کی گئیں، وہ نکل رہی تھی زمین سے کھود کے نکال رہے تھے، اور وہ ڈسپوز آف بھی صحیح طریقے سے نہیں کی رہی تھی، وہ لگتا تھا پوری کی پوری بوتلیں جو ہیں ایسی کسی نے دبا دی ہیں جلدی میں. کیا قوم ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، جیالوں کی پارٹی ہے، جیلے پن میں اتنا خون دے گئے اور بعد میں احساس ہوا یہ خون خراب ہے. رائے گاں تو نہیں چلا جائے گا. اس خبر میں ایک اور خبر جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. پنجاب ان کا گڑھ، یہاں سے اقتدار ملا، طاقت ملی، سب کچھ ملا. 445 بوتلیں اکٹھی کرنی تھیں، 78 بوتلیں حاصل ہوئیں. یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے یہ بازی خون کی بازی ہے. تو یہ خون کی بازی والوں کو پنجاب میں کیا ہوا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے. جہاں اس نالائکی پر کہ آپ نے اتنی بوتلیں لی اور ضائع کی، وہاں پہ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ بھی کیا ہوا، پنجاب میں کیوں نہیں لوگ خون دینے کو تیار؟ سوچنا، تیاری کرو کیا کرنا. رمضان آ رہا ہے، اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں لوگ، لیکن ساتھ ساتھ جو فکریں ہمیشہ گھیر لیتی ہیں، شائق اور نوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کریں گی. باہر دنیا میں اور ممالک میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، یہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں بظاہر جو اخباری خبریں اگر مانے تو غائب ہیں منظر عام سے. لالچ، طمع، خواہش پیسے کی تجوری بڑھتی جائے. پڑھنی نماز بھی ہے اور چیز بھی مہنگی بیچنی ہے. میں کیا کہوں، اس سے زیادہ اگر کچھ کہوں گا تو پھر برا مانیں گے لوگ. کن کو لوٹ رہے ہو؟ آپس میں ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں سب. کن کو لوٹ رہے ہو؟ غیر ملکی، یہود ہے، ہنود ہے، امریکن ایجنٹ ہیں، اسرائیلی ہیں. کن کو لوٹ رہے ہو؟ کن کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس مقدس مہینے میں خدا کا خوف کرو. اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہاری نمازیں ہی نہیں صرف چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سوال ضرور کرنا ہے روز قیامت والے دن کہ تم نے اس کے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. جن بندوں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تم ان کی مدد اس طرح تو کر سکتے تھے، ان کو سچی چیز دیتے، صاف چیز دیتے، سستی چیز دیتے، اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے. اس مقدس مہینے میں ایسا مت کرو. ایک مہینہ تو چھوڑ دو. مانتے ہو نا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے؟ مانتے ہو نا روز قیامت کو؟ اور یہ بھی مانتے ہو کہ ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر ہے، وہ لکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں؟ اگر ان سب چیزوں کو مانتے ہو تو پھر اس چیز کو بھی مانو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اچھا وہ ہے، افضل وہ ہے جو میرے انسان کی مدد کرتا ہے، میرے بندے کی مدد کرتا ہے، میرے بندے کے کام آتا ہے. چلیں، آپ کا پیغام پہنچ گیا ہوگا یقیناً لوگوں تک. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. افتخار صاحب اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.